अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। आज मैं कुछ लोगों की फरमाइश पर रमज़े इश्क नॉवल की फर्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। जिस तरह आपने लम्से जुनून को बहुत सारा प्यार दिया है, इस तरह से प्लीज़ इस नॉवल को भी अपना ढेर सारा प्यार दें। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की डिमांड क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं। ब्लैक शलवार कमीज पहने, कंधों पर बादामी रंग की शॉल डाले वो काफी गुस्से और मुस्तरब अंदाज में ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्ते पर तकरीबन दौड़ रही थी। सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान सड़क काफी खस्ता हाल थी, जिसके एक इतराफ में गहरी खाइयां थीं, मगर ज़ारान खान को इसकी जरा बराबर परवाह नहीं थी। ज़ारान खान ने गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी हल्की घनी बियर्ड पर हाथ फेरा। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, मगर गुस्सा इश्तियाल बढ़ाता जा रहा था। गाड़ी एक बहुत बड़ी हवेली के गेट पर आ रुकी थी। ज़ारान खान के हॉर्न देने पर चौकीदार ने जल्दी से गेट खोला। गाड़ी की टायर हवेली के सुर्ख और तवील तरीन ड्राइवे पर आकर चिरचिराए तो वहां पर मौजूद तमाम मुलाजिम चौकन्ना हो गए थे। ज़ारान खान के गुस्से से तो सबकी ही जान जाती थी। ज़ारान ने गाड़ी से निकलते गुस्से से अपनी शॉल को दोनों हाथों से जोर से झटका दिया था और तेज तेज कदमों से हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही इसके कदमों का रुख डाइनिंग हॉल की तरफ था। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते ही ज़ारान ने आगे बढ़ते ही पानी का ग्लास टेबल से उठाकर जमीन पर जोर से दे मारा। शीशे का ग्लास चकनाचूर होता दूर तक बिखर चुका था। अमीना खानम और जरीना खानम शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थी। ज़ारान खान का सुर्ख इश्तियाल ज़दा चेहरा देखकर दोनों एक दूसरे को ना समझी से देखती हुई परेशानी से आगे बढ़ी। क्या हुआ ज़ारान बेटा? अमीना खानम ने आगे बढ़ते हुए पूछा। ये बात मुझसे मत पूछे मोरे, ये बात इस बेगैरत से पूछें जिसने शाहनवाज के गाड़ी पर हमला किया है। ज़ारान गुस्से से दहाड़ा। आमिना खानम ने दहलते हुए सीने पर हाथ रख के बाबरक खान को देखा, जो इत्मीनान से चेयर पर बैठा खाना खा रहा था। इसे सबसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोजीना खानम ये सुनते ही बाबरक की तरफ बढ़ी। ये क्या सुन रही हूं मैं बाबरक? रोजीना खानम ने गुस्से से बाबरक से पूछा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाबरक ने खाना खाकर हाथ मुंह पर फेरते ऊंची आवाज में कहा। तो ज़ारान गुस्से और जब्त से अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया। बाबरक अपनी शाल को कंधों पर लपेटते ज़ारान खान की तरफ बढ़ा। अब पूछो लाला, क्या पूछना है तुम्हें? इस रिस्क के लिए सारा दिन तुम इधर उधर इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट खेलता है, अपने घर से दूर रहता है। किस लिए? इस रिस्क के लिए। तुम्हें इतना तो लिहाज करना चाहिए था कि हम खाना खा रहा था, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहा था, और तुम है कि आते ही शुरू हो गया। कभी तो आते हुए अपना गुस्सा बाहर छोड़कर आया करो। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर तुमको भी दाजी की तरह बीपी की बीमारी हो जाएगा और तुम इन नेमतों को तरसेगा। बाबरक ज़ारान के करीब आते ही अपनी घनी मूंछों को ताव देते हुए ठंडे मगर सुलगाने वाले लहजे में बोला। अपनी बकवास बंद करो, सीधे तरह से जवाब दो, शाहनवाज पर हमला क्यों करवाया? अगर इसकी जान चली जाती तो? ज़ारान खान ने अब की बार बाबरक का गिरेबान दोनों हाथों से जकड़ा। तो क्या होता था? जमीन से एक नापाक हस्ती का खात्मा हो जाता। बाबरक ने अपने गिरेबान से एक झटके में ही छुड़वा दिया। बाबरक, अपनी जुबान को काबू में रखो और अपनी आवाज भी नीची रखो। भूलो मत, शाहनवाज फरिश्ते का शोहर है। ज़ारान तैश और इश्तियाल से धाड़ा। ऐसे शोहर से अच्छा है फरिश्ते बेवा हो जाए। बाबरक ने सफाकियत से कहते हुए आंख मारी। बाबरक, ये क्या कह रहा है तुम? फरिश्ते बहन है तुम्हारा। रोजीना खानम ने नागवारियत से बाबरक को टोका था। वो हमारा बहन नहीं है, अरहाम लाला का बहन है। हमारा तो ताया का बेटी है सिर्फ, और अगर हमारा सगा बहन भी होता तो हम यही कहता, ऐसे शोहर से इसका बेवा हो जाना ही अच्छा है। बाबरक अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते तंजिया मुस्कुराया। फिर तो आबिर का बेवा होना भी ज्यादा बेहतर है। ज़ारान के तंज पर बाबरक का रंग सुर्ख पड़ा था। लाला, हम तुम्हारा लिहाज करता है क्योंकि तुम हमसे बड़ा है। भूलो मत कि हम तुम्हारी बहन का शोहर है। इस नाते से हमारी इज्जत करना बनता है। बाबरक के चेहरे पर हमी के आसार नमूदार हुए थे।
زاران خان کا طنز اسے آگ لگا گیا تھا۔ تم میری بہن کے شوہر ہو اور یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی داجی سے، جنہوں نے عابر کا نکاح تم جیسے خود غرض اور جاہل انسان سے کر دیا۔ رشتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ تم نے اتنا نہیں سوچا شاہ نواز تمہارے حملے کا غصہ بیچاری فرشتے پر اتارے گا۔ زاران نے اپنی مضبوط ہاتھ کا مکہ ڈائننگ ٹیبل کے شیشے پر میز پر دے مارا تھا۔ بس نہیں چاہا تھا کہ بابرک کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے لالا؟ اگر تمہیں فرشتے کی اتنی ہی فکر تھا تو کر لیتے فرشتے سے شادی۔ اس وقت تو تم نے داجی کی بات نہیں مانی تھی۔ بابرک ایک لفظ اور مت بولنا، فرشتے میری بہن ہے۔ زاران بابرک کی بات کاٹتے ہوئے چلایا، فرشتے ارحام لالا کا بہن ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ارحام لالا میں دم خم ہوتا تو فرشتے کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا۔ اسے تو پری گل بھابھی کے آگے پیچھے دکھائی دیتا ہے، جورو کا غلام بنا پھرتا ہے ہر ٹائم۔ پری گل بھابھی کی لگامیں کس کے رکھتا تو فرشتے بھی خوش ہوتی، تو پری گل بھابھی کے نیچے لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، پری گل بھابھی تو فتنہ ہے فتنہ۔ بیچاری فرشتے کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس پر پری گل بھابھی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بابرک نے استہزازیہ ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ تمیز سے بات کرو بابرک، پری گل ہماری بھابھی ہے اور ارحام لالا تم سے بڑے ہیں۔ زاران نے بابرک کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ دیکھو لالا، شاہ نواز کے ساتھ ہمارا دشمنی اب قبر تک جائے گا۔ وہ زمینیں ہماری ہیں۔ داجی نے فرشتے کی خاطر وہ زمینیں شاہ نواز کے نام کی تھی، مگر ہوا کیا؟ فرشتے تو اب بھی شاہ نواز کے ہاتھوں پٹتا ہے۔ فرشتے بیوہ ہو یا طلاق یافتہ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنی زمینیں شاہ نواز کو ہڑپنے نہیں دوں گا۔ بابرک ہٹ درمی سے اپنی بات پر قائم تھا۔ زاران غصے اور بے بسی سے اپنے ایک ہاتھ کا مکہ دوسری ہاتھ پر مار کر رہ گیا۔ داجی کا لحاظ تھا وہ سب سے بڑھ کر اپنے اور بابرک کے درمیان کے رشتے اس کے ہاتھ باندھے رکھے تھے، ورنہ بابرک کی حرکتوں پر زاران خان کا اس کی جان لینے کا دل کرتا تھا۔ اور ایک بات تم بھی کان کھول کر سن لو، عابر میرے نکاح میں ہے۔ ایک بار یہ رخصتی ہو جانے دو۔ جس طرح تمہاری زبان چلتی ہے میرے سامنے پھر نہیں چلے گی، کیونکہ میں اپنی عورت کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں۔ عابر کی لگامیں میں پہلی رات ہی کھینچ دوں گا تاکہ تمہاری آنکھیں میرے سامنے جھکی رہیں اور تمہارا زبان حلق میں ہی دم توڑ دے۔ کیا کہتے ہیں، پہلی رات ہی خلاص؟ بابرک اپنے گلے پر چھری کی طرح ہاتھ رکھ کر پھیرتے ہوئے ہنسا تو روزینہ خانم بابرک کی بات پر نظریں چرا گئی۔ اس سے پہلے ہی تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی جائے گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ زاران بابرک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا۔ ارے لالا، یہ انگلش ہم کو سمجھ نہیں آتا، کیا انگریزی میں گالی دے رہا ہے؟ پشتو میں گالی دیتا تو ہم بھی آگے سے جواب دیتا۔ قسم سے بہت مزہ آتا۔ بابرک کی ہنسی کی اونچی آواز گونجتی تو زاران اس پر تعصب اور اشتعال بھری نگاہ ڈالتا غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زاران کے جانے کے بعد بابرک کے چہرے پر استہزازیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ بابرک اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے سر تنفر سے جھٹکتے وہاں سے چلا گیا۔ روزینہ خانم اور امینہ خانم گہری سانس بھرتی رہ گئی۔ ابرش، تم کیوں پاکستان نہیں جانا چاہتے؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کے لوگ ہمارے ہیں۔ زحلِ خاتون نے ابرش کو آج پھر سمجھانا چاہا تھا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ابرش کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پاکستان کے نام پر ہی بھڑک اٹھتی تھی۔ ماما، پاکستان ہمارا کیسے ملک ہو سکتا ہے؟ آپ ایکسپلین کرنا پسند کریں گی؟ میں اس ملک میں پیدا ہوئی ہوں، بڑی ہوئی ہوں، یہاں اپنی تعلیم حاصل کی۔ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہاں کے لوگ ہمارے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہمارے ہیں کیا؟ ابرش نے استہزازیہ مسکراہٹ کے ساتھ استفہامیہ لہجے میں سوال دیا۔ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں، کسی نے ہمارا آج تک پتہ نہیں کیا، تو وہاں کے لوگ کیسے ہمارے ہو گئے؟ ابرش نے غصے سے بولتے ہوئے براؤن سلکی بالوں کی اونچی سے پونی ٹیل بنا کر سمیٹا تھا۔ ابرش، تمہارے تایا نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے، وہ بھول چکی ہو کیا؟ انہوں نے ہمارا ہمیشہ خیال رکھا، ابھی بھی وہ ہمیں پاکستان بلا رہے ہیں۔ پاکستان میں تمہارے پاپا کی بہت سی جائیداد ہے، وہ ہمیں تمام جائیداد سونپنا چاہتے ہیں۔ زحلِ خاتون نے تحمل سے کہا، ماما جانتی ہوں تایا ابو نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ لوگ یہاں سے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، ایک ہم تھے کہ ہمارے لیے پاکستان سے پیسہ آتا تھا۔ کیوں ہمارے باپ کو ہماری پرواہ نہیں تھی؟ وہ تو ہمارے ذات سے ایسے لاپرواہ تھے جیسے ہم لوگ ان کے کچھ نہیں لگتے۔ لیکن اب جب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہوں، آہل جاب کر رہا ہے، انایا یہاں پڑھ رہی ہے، تو اب ہم امریکہ چھوڑ کر پاکستان کیوں جائیں؟
ताया अब्बू को बोलें कि हमारा हिस्सा बेचकर हमें दे दे, हम यहाँ ही कुछ कर लेंगे। अब्रिश ने दो टोक अंदाज में कहा, तुम क्या चाहती हो, मेरे पाकिस्तान जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाए, वो हमारी सारी जायदाद बेचकर हमें पैसा दे दे? क्या होगा, वो रुपया डॉलर का मुकाबला कर पाएगा? कुछ दिनों में वो तमाम रुपया खर्च हो जाएगा और हम यहाँ सारी उम्र भी रहेंगे तो अपना कुछ नहीं कर सकेंगे। ये मुल्क पराया था, पराया है, पराया रहेगा। ज़हले की बात पर अब्रिश के होठों पर फिर से इस्तेजाज़िया मुस्कुराहट बिखरी थी। और क्या कह रही हो तुम पैरों पर खड़ी हो चुकी हो, एक ढंग की जॉब तक तुम्हारे पास है नहीं, आए दिन तुम्हारी जॉब बदलती रहती है। ज़हले खातून ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। अब्रिश की ढिठाई पर नहीं बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अब्रिश के वालिद की मौत के बाद यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, मगर पिछले 6 महीनों से वो अब्रिश को कायल न कर सकी थी, इसलिए आते हुए भी इनका लहजा तल्ख हो चुका था। ढंग की जॉब के लिए नहीं है मेरे पास, क्योंकि 15 साल की उम्र से मुख्तलिफ जॉब कर रही हूँ। पापा को हमारी परवाह नहीं है और आप अपनी बीमारी की वजह से मजीद जगह जगह नौकरी नहीं कर सकती, क्योंकि आपको हमेशा जॉब से वापस घर आने के बाद अटैक आते हैं और फिर से आप दोनों बिस्तर पर पड़ जाते हैं। आपको मुझे संभालना पड़ता था। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करती कि इनाया आहिल और आप लोगों को पालती। अब्रिश का लहजा भीगा था। इसलिए तो कह रही हूँ अब्रिश, पाकिस्तान चलना चाहिए, वहां पर तुम्हें जॉब नहीं करनी पड़ेगी, वहां तुम्हारे बाप का बिजनेस है और तुम संभालना। ज़हला खातून ने अब्रिश के कंधे पर नरमी से हाथ रखा था। मामा, जानती हूँ मैं आप पाकिस्तान क्यों जाना चाहती हैं। आपको अपने रिश्तेदार याद आ रहे हैं, जिन्हें आप कभी नहीं भूलें। दिन रात आप इन्हें याद किया है, लेकिन इन्होंने कभी आपका पता नहीं किया। अब्रिश के बात पर ज़हले के चेहरे पर कई रंग आए थे। कैसे पता करते हो मेरा? मैं इन्हें बगैर बताए एक अनजान आदमी के साथ निकाह करके यहाँ चली आई। ज़हले के चेहरे पर वो अजियत की एक दास्तान थी। तो क्या हुआ मामा, आपने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं किया था। वो आपके सो कॉल्ड भाई और आपके बाबा जान कितने बड़े आदमी हैं, वो आपको ढूंढ सकते थे, आपको माफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? आपको माफ करने की सूरत में आपको आपके हिस्से की जायदाद देनी पड़ती, इसलिए उन्होंने यही सोचा होगा कि ऐसे ही ज़हले से जान छुड़वाना बेहतर है। अब्रिश ने तल्ख लहजे में कहा। ज़हले ने गौर से अपनी बेपनाह हसीन बेटी को देखा, जो अभी सिर्फ 21 साल की थी, जिसे कुदरत ने हुस्न की दौलत से माला माल किया था, मगर 21 साल की उम्र में इसने काफी तल्ख और घुटन जिंदगी गुजारी थी। इस उम्र में इसके चेहरे पर किसी की मोहब्बत के रंग होने चाहिए थे, मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब होने चाहिए थे, मगर अब वहां पर सिर्फ अपने से जुड़े रिश्तों की फिक्र थी और वह इसे इसी जिम्मेदारी और फिक्र से आज़ाद करना चाहती थी, ताकि पाकिस्तान जाकर वो अपने बिजनेस को संभाल सके और इन परेशानियों से आज़ाद हो जाए। मगर वो ये मुल्क छोड़कर जाने को तैयार न थी। मैं जानती हूँ खान फैमिलीज के बारे में, काफ़ी रिसर्च की है मैंने इन लोगों के मुतालिक। ये खान कैसे होते हैं, वो अपनी औरतों को कैसे रखते हैं, जायदाद बाहर ना चली जाए, अपनी बेटी की शादी बिरादरी से बाहर नहीं करते, औरतों को तालीम नहीं करने देते, औरतों को पर्दा करवाते हैं, अपनी मलकियत समझते हैं, एक से जायद शादियां करते हैं। आई हेट खान। अब्रिश ने अपना हसीन चेहरा बिगाड़ा था। अब्रिश, तमीज़ के दायरे में रहकर बात करो। तुमने कहा कहाँ से ये फजूल और बेबुनियाद तहकीक की है? तुम जानती हो क्या खानज़ादा फैमिलीज के बारे में, वहाँ के लोग के बारे में? मेरे भाई और बाबा जान ऐसे नहीं हैं। तुमने जो रिसर्च की है वो बिल्कुल गलत है और गैर हकीकी है। अगर वो अपनी औरतों को पर्दा करवाते तो वो पर्दा खुदा ने ही औरत पर फर्ज करार दिया है। खुदा ने औरत को तहजीब वाला लिबास पहनने को कहा है, जिसमें औरत का जिस्म नुमाया न हो। वो खुदा का दिया हुआ हुक्म ही तो औरतों पर लागू करते हैं। औरत का खुद को छुपा कर रखना ही असल हुस्न है। इसमें औरत की इज्जत है। बिरादरी से बाहर भी शादियां होती हैं, लेकिन अगर बिरादरी में अच्छे लड़के हों तो बिरादरी में शादी करने से क्या मुकायजा है, क्या मुजायका है? औरतों को अपनी मलकियत समझते हैं, इसलिए अपनी औरत पर किसी की गंदी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, घर का सुख देते हैं। तुम्हारे बाप की तरह नहीं, जो अपनी बीवी और बेटी से बेपर्दगी में नौकरियां करवाए। इसे अपने एहसास जिम्मेदारी का पता ना हो, क्योंकि तुम्हारा बाप हमारा खर्चा नहीं उठा सकता था, इसलिए इसने हमें बराए नाम ही ताल्लुक रखा। जब जब इसे एक घर की ज़रूरत होती, बीवी की ज़रूरत होती, वो अपने हकूक लेने के लिए आ जाता। बाहर गर्लफ्रेंड रखने से अच्छा है कि इंसान एक से ज़ायद शादियां कर ले। 4-4 शादियां करना भी जायज़ है। ये कानून भी खुदा का ही लागू करता है। और अगर एक से ज़ायद शादियां नहीं करता, बाबा ने भी तो 2 शादियां की थी, क्योंकि इनकी पहली बीवी से इनकी औलाद नहीं थी।
اس لیے انہوں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کی تھی، تمہارے باپ کی طرح نہیں جس نے یہاں پر اپنی گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہیں۔ برسوں پہلے غلطی تھی میری، میرے بابا نے مجھے پڑھا لکھا کر یہ اچھی تعلیم دلوائی، اپنے شہر میں پہلی لڑکی تھی جو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی، صرف اپنے بابا جان کی وجہ سے غلطی مجھ سے ہوئی تھی، مان میں نے توڑا تھا ان کا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی ورنہ کب سے ان کے قدموں میں جا گرتی۔ پاشا سے شادی کرنا میری زندگی کی سنگین غلطی تھی، یہاں آ کر مجھے بے پردہ ہونا پڑا، ٹکے ٹکے کی نوکری کے لیے مجھے گھنٹوں کام کرنا پڑا، یہاں نوکری کی وجہ سے میں مکمل حجاب نہیں کر سکتی تھی، میں نے کبھی حجاب نہیں اتارا تھا، مگر یہاں حجاب کے بغیر نوکری کرتی رہی، صرف تم لوگوں کو پالنے کی خاطر۔ اب پاشا اس دنیا میں نہیں رہا اور وہاں پاکستان میں تمہارے باپ کا گھر بزنس ہے، تمہارے تایا کی یہ اچھائی ہے کہ وہ ہمیں یہ سب دے رہے ہیں، ورنہ وہ ہمیں ہمارا حق نہ بھی دیتے تو ہم کیا کر لیتے۔ میرا آخری فیصلہ ہے، ہم پاکستان جا رہے ہیں اور اسی ہفتے جا رہے ہیں، تم یہاں کا کام جتنی جلدی ہو سکے سمیٹ لو۔ زہلے نے سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ واٹ آر یو ماما؟ آپ کچھ بھی کہیں پاکستان نہیں جاؤں گی اور میں عنایا کو اسکول سے لینے جا رہی ہوں، بہت دیر ہو چکی ہے، ابرش سپاٹ انداز میں کہتی چلی گئی تو زہلے خاتون گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ ابرش اپنے ہی دھیان میں سڑک پر چلی جا رہی تھی، ہیلو کی آواز پر چونکی تھی۔ ہیلو، ابرش خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوچچن میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جواباً مسکراتے ہوئے کہا تو ابرش کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسفندیار خان مہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا، یہ نہیں تھا کہ اس نے آج تک حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا، ان کے علاقے میں ایک سے ایک حسین چہرہ تھا، مگر ابرش میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسفندیار خان کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس میں کشش پائی جاتی تھی۔ ابرش کے شہد رنگ آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، اس نے آج تک اتنی خوبصورت گہری آنکھیں نہیں دیکھی تھی، سفید رنگت جس میں سنہرا رنگ کا سا گلا تھا، شہد رنگ مغناطیسی آنکھیں، ستوان ناک، خوبصورت کٹاور ہونٹ جن کا نیچرل کلر ہی گلابی تھا، خوبصورت گلابی گال جو آج سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، براؤن سلکی کمر تک آتے بال، متناسب سراپا، وہ بلا شبہ بہت حسین لڑکی تھی۔ اس وقت ابرش بلیک جینز پر براؤن لانگ کوٹ پہنے ہوئے تھی، براؤن کلر کی کرم کیپ لی ہوئی تھی، اپنے سلکی براؤن بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو اس کی کمر پر بکھرے تھے، کچھ لٹیں کیپ کے اندر کے اطراف میں اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابرش نے مسکراتے ہوئے اسفندیار خان کے آگے چٹکی بجائی تو اسفندیار خان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اسفندیار خان نے اپنا سوال دہرایا۔ میرا پاس ہی میں گھر ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا تو سوچا تھوڑی سی واک کر لوں۔ ابرش نے سردی سے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھ کوٹ کے جیکٹ میں ڈالے تھے۔ اسفندیار اس کی حالت دیکھتا مسکرا گیا۔ آپ کو سردی نہیں لگتی؟ اس دن بھی میں نے آپ کو ہلکی سی جیکٹ میں دیکھا تھا، آج بھی آپ نے صرف ایک ہی جیکٹ پہنی ہوئی ہے جو اتنی گرم بھی نہیں لگ رہی، آپ نے مفلر بھی نہیں لیا، گلوز بھی نہیں پہنے ہوئے اور کیپ بھی نہیں پہنی۔ ابرش نے اسے دیکھتی جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ یہ تو سردی کچھ نہیں، ہمارے علاقے میں اس سے کہیں زیادہ سردی پڑتی ہے، ہمیں عادت ہے ایسے رہنے کی۔ اسفندیار خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کہاں سے ہیں آپ؟ ابرش اسٹریٹ کے کارنر پر ایک بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسفندیار خان کے مسکراتے ہوئے ابرش کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ خیبر پختونخوا یعنی سوات سے اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کی مسکراہٹ سمٹی۔ آپ خان فیملی سے ہیں؟ ابرش نے حیرت و استعجاب سے پوچھا، چہرے پر یکدم سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاں، میں خان فیملی سے ہوں۔ اسفندیار خان کے بتانے پر ابرش کے چہرے پر ناگواری کا تاثرات ابھرا تھا جسے وہ چھپا گئی۔ کیا ہوا ابرش؟ آپ کی مسکراہٹ کیوں سمٹ گئی؟ اسفندیار خان نے اس کے سنجیدہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں پر نہ صرف سنجیدگی چھائی تھی بلکہ ہلکی ناگواری کا تاثر بھی تھا جسے وہ لب بھینچے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکچولی میرے ماما بھی وہیں سے ہیں، انفیکٹ ان کی بہت بڑی حویلی ہے وہاں، بہت سی باتیں بتا رہی تھی وہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے خود کی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ اسفندیار کے لیے اس کے چہرے پر ناگواری اور پسندیدگی کے تاثرات تھے۔
جو اسے چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ اب اسفن زہر لگ رہا تھا۔ اسے بھی پتا چلا تھا کہ وہ خان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ریئلی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ ہمارے علاقے سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کے پاپا کا؟ اسفن یار نے پوچھا۔ میرے پاپا نہیں، میری ماما کی فیملی ادھر ہے۔ میرے نانا وغیرہ کی فیملی۔ اب تو وہ لوگ زندہ بھی نہیں ہیں۔ میرے نانا جان اس دنیا میں نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی دوسری اولاد ہے۔ ابریش نے لب کاٹتے ہوئے جھوٹ بولا تھا۔ میں اس دن کے لیے آپ کو تھینک یو بولنا چاہتی تھی۔ آپ نے میرا پرس اس چور سے واپس لا کر دیا تھا۔ تھینکس۔ یہاں امریکہ میں بھی کرائم کتنا بڑھ گیا ہے نا۔ ابریش نے بات بدلی تھی۔ اسفن یار نے کچھ دن پہلے اس کی کافی مدد کی تھی۔ اگر اس کا بیگ وہ چور سے واپس نہ لاتا، اس کے پیسوں کے ساتھ اس کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس بھی چوری ہو جاتے۔ ایک یہی وجہ تھی جو اس وقت اسفن کی موجودگی کو برداشت کر رہی تھی، ورنہ اس کے خان فیملی سے تعلق ہونے پر اس کے دل میں اسفن کے لیے ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ اچھا ہوا اس دن آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہوا۔ اس انجان شہر میں آپ میری دوست بن گئی، اسفن یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیں آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ابریش نے سوال پر اسفن یار گہرا مسکرایا۔ اسے ابریش کا سوال کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایکچولی میں ادھر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، مگر یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، میں چاہ رہا تھا یہاں پر بھی اپنا بزنس ایکسپینڈ کر دوں۔ یہ میرا آئیڈیا زاران کو بھی بہت پسند آیا ہے، اسفن یار نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ابریش نے اسفن یار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا وہ کافی ہسمکھ انسان ہے۔ زاران کون؟ ابریش نے یوں ہی پوچھا۔ وہ اس سے کیا بات کریں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مروتن اس سے بات کر رہی تھی۔ ابریش نے پوچھنے پر اسفن یار کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی۔ زاران خانزادہ میرا جگری یار، میرا سب کچھ، میرا دوست، میرے تایا کا بیٹا، ون اینڈ اونلی زاران خانزادہ، جس کی سحر انگیزی شخصیت کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ اسفن کے لہجے میں زاران کے لیے کافی محبت تھی۔ آپ کی پرسنالٹی بھی کافی اچھی ہے، ابریش نے سادگی سے تعریف کی تو اسفن یار خان کے لبوں کو مہم سے مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے بہت غور سے ابریش کے حسین چہرے کو دیکھا جو کسی بھی بناوٹ سے پاک تھا۔ وہ اب سامنے سڑک پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ اس کی سادگی سے کہی ہوئی بات پر افسن کے دل نے ہلکی سی بیٹ مس کی تھی۔ وہ بھی ادھر میرے ساتھ ہی پڑھتا تھا، مجھ سے 2 سال پہلے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے، اب پاکستان میں بزنس سنبھال رہا ہے۔ اسفند اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسے آہستگی سے زاران سے متعلق بتا رہا تھا۔ وقتاً اسفند کا فون رنگ ہوا۔ اسی کا فون ہے، اسفند نے مسکراتے ہوئے ابریش سے کہا۔ تو ابریش ایکسکیوز میں کہتے ہوئے بینچ سے اٹھ کر اس سے کافی فاصلے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفند نے ایک نظر ابریش کو دیکھا جو اس سے دور کھڑی تھی، ایک نظر موبائل کو دیکھا جو مسلسل رنگنگ ہو رہا تھا۔ اسفند یار نے گہرا سانس بھرتے فون اٹینڈ کیا۔ جانتا تھا زاران خان اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کیسا ہے؟ اسفند نے کال اٹینڈ کرتے ہی زاران کو ویڈیو کال پر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ بتا میرا فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ زاران نے اسفند کی بات کو اگنور کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو اسفند یار خان زاران کی تشویشی انداز پر چڑ سا گیا۔ ویسے تو ہر وقت بیویوں کی طرح تشویش کیوں کرتا رہتا ہے؟ اسفند یار کے جواب پر زاران خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ میری جان، تجھ پر مجھے بڑا یقین ہے کیونکہ تجھے میرے علاوہ کوئی جھیل نہیں سکتا، اس لیے تیری طرف سے میں بے فکر ہوں۔ تو اکیلا تھا، اکیلا ہی مرے گا۔ زاران نے اپنی مسکراہٹ دبائی تو اسفند یار نے ابریش کو دیکھا جو اس سے کافی فاصلے پر کھڑی اپنے سیل فون میں مصروف تھی۔ بکواس بند کر اپنی کام کی بات کر، میرا اکیلا ہونے کا چھوڑ تو اپنی بتا، یہاں تجھے کوئی پسند آئی یا نہیں؟ وہاں کوئی پسند آئی ہے یا میری طرح تیرا بھی اکیلے ہی مرنے کا ارادہ ہے؟ ویسی اچھی بات تو اکیلا ہی مرے، کیونکہ تجھے تو میں بھی جھیل نہیں سکتا، کوئی بھی جھیل لے، یہ ناممکن ہے۔ اسفند یار نے جوابی کارروائی کی تو زاران کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ زاران کے کہکا لگانے پر اسفند کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج موڈ بڑا خوشگوار ہے، لگتا ہے واقعی میں کوئی پسند آ گئی ہے جناب کو۔ اسفند یار کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ زاران کی پسند عام نہیں ہوتی، بہت خاص ہوتی ہے، اس لیے وہ چہرہ بنا ہی نہیں جو مجھے امپریس کر سکے یا پھر اس کے دل کو کوئی اٹریکٹ کر سکے۔ نہ ہی میں محبت اور دل لگی پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پسند نہ آ جائے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی کوئی پسند نہ آئے، اس دل کو کبھی کسی سے محبت نہ ہو۔ تو جانتا ہے
جو چیز زاران کو پسند آ جائے وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، اور زاران اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہے، جس پر وہ کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی بات میرے لیے نہیں، اس لیے مسئلہ ہوگا۔ میری جنونیت سہنا آسان نہیں، زاران خان کا ہونا آسان نہیں ہے۔ زاران خان نہ کسی کا ہو سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا بنا سکتا ہے، اس لیے میں مورے کی پسند سے شادی کروں گا۔ وہ صرف زاران خان کی بیوی ہوگی، زاران خان کی عورت، اس کے آگے اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ زاران کی بلند آواز سے اس جملے کو ابرش کے کانوں میں بخوبی سنائی دیے تھے۔ ابرش کے چہرے پر ناگوار تاثرات بھرا تھا۔ حسین چہرے پر نقوش بگڑے تھے، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات نے یکدم برہمی کا تاثر لیا تھا۔ ابرش کا دل کیا فون کے پاس جا کر جو بھی شخصیت ہے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ اس کا چہرہ اپنے لمبے ناخنوں سے بگاڑنے میں پل نہ لگاتی۔ وہ وہاں مزید ٹھہری نہیں تھی، پیر پٹکتی غصے سے آگے بڑھی۔ ابرش کو جاتا دیکھ کر اسفندیار خان نے جلدی سے فون کاٹا اور ابرش کی طرف بڑھا، مگر وہ اسفند کے پکار پر بھی رکی نہیں، تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسفندیار خان حیرانگی سے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سمیع اللہ خان کے 3 بیٹے ہیں، جن کے نام نوریز خان، اربد خان اور دیدار خان ہے، درید خان ہے۔ نوریز خان سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کی اہلیہ کا ایک کار حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ارحام خان اور فرشتے ان کی اولادیں ہیں۔ اربد خان جو نوریز سے چھوٹے ہیں، اربد اور امینہ خانم کے زاران خان اور شہرام خان، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام عبیر ہے۔ سب سے چھوٹے درید خان ہیں۔ درید خان اور روزینہ خانم سے اسفندیار اور خان اور بابرک خان اور بہارے گل ہیں۔ بچپن میں ہی بابرک اور عبیر کا نکاح ہو چکا ہے اور شہرام اور گل بہارے کا نکاح ہو چکا ہے۔ سمیع اللہ نے ایک بہت بڑے حادثے کے بعد اپنے پوتے پوتیوں کا نکاح کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے شہرام اور گل بہارے کا نکاح کر دیا تھا اور بابرک اور عبیر کا نکاح کر دیا تھا۔ ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو زاران خان اور ارحام خان اسفندیار خان سنبھال رہے ہیں۔ ارحام خان زادہ آندھی طوفان بنا حویلی داخل ہوا تھا۔ روبرو سنجیدہ چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات تھے۔ شاہ نواز پر حملے کی خبر اسے مل چکی تھی، اور یہ بھی کہ فرشتے کو شاہ نواز نے گھر سے نکال دیا۔ کیمل کلر کی شلوار قمیض میں اس کا سرخ و سفید چہرہ تیش و اشتعال سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ کندھے پر بلیک شال ڈالے ہوئے اس وقت مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار لگ رہا تھا۔ وہ اپنی آئی برو کو مسلسل اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اپنے اندر اٹھتے غیظ و اشتعال پر قابو پانے کا ناکام صحیح کر رہا تھا۔ غصہ اور اشتعال تھا جو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فرشتے کو گھر سے نکالنے کی خبر سن کر وہ اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر یہاں پر پہنچا تھا۔ بابرک سے بحث کرنا اور اسے سمجھانا بیکار تھا۔ زاران نے اسے اپنی اور بابرک سے بحث کے متعلق تمام اس کے گوش گزاری کی تھی۔ وہ بھی عابر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ عابر اسے فرشتے کی طرح ہی عزیز تھی۔ وہ اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خان تم آ گیا؟ پری گل مسکراتی ہوئی ارحام خان کی طرف بڑھی۔ ارحام خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ پری گل ارحام کا سرد سنجیدہ رویہ دیکھ کر وہیں پر رک گئی تھی۔ کیا ہوا ہے خان، تم اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ اتنے دنوں بعد تم گھر آیا ہے اور مجھے دیکھتے ہی تمہارا منہ بن گیا ہے۔ پری گل نے سنجیدگی سے کہا، کیا چاہتی ہو گل؟ میرے کمرے میں آ کر تمہیں گلے سے لگاتار پیار کرتا کیوں؟ کیونکہ میری بہن تو تمہارے بھائی نے گھر سے نکال دیا ہے، ارحام خان نے بہت ضبط سے کہا تھا، ورنہ اس وقت کا پوری دنیا کو آگ لگانے کو کر رہا تھا۔ واہ خان واہ، اپنی بہن کا بدلہ اب تم ہم سے لے گا، اپنی بیٹی پریزے سے لے گا۔ ایسا کرو خان، تم بھی ہمیں گھر سے نکال دو تاکہ تمہارے دل کو چین آ جائے، پری گل نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ گل، میں نے کب تم سے بدلہ لیا؟ شاہ نواز نے پہلی دفعہ نہیں فرشتے کو گھر سے نکالا، کتنی دفعہ گھر سے نکال چکا ہے۔ ارحام خان نے پری گل کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ وٹا سٹا نہ کرو، بھول جاؤ مجھے۔ تم نے کہا تھا میں کبھی تم سے شاہ نواز کی کسی غلطی کی سزا نہیں دوں گا، لیکن جب بھی فرشتے یہاں آتی ہے تم مجھے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ مجھے کٹہرے میں
کھڑا کرنے کے بجائے تمہیں بابرک کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے تمہاری بہن کے شوہر پر فائرنگ کی ہے۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو جاتا اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خان بولو، جواب دو۔ پری گل چیخی تھی۔ پری گل آرام سے بولو، یہ چیخ کس لیے رہی ہو؟ میں تم سے بہت تحمل سے بات کر رہا ہوں، تم اس طرح چیخ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ارحام خان نے آگے بڑھتے ہوئے پری گل کو کلائی سے غصے سے اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ کیونکہ خان، میں ان پڑھ ہوں، تمہاری طرح امریکہ سے پڑھ لکھ کر نہیں آیا، اس لیے مجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ کہا تھا تم سے مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی نہ کرو، مگر تم پر تو محبت کا بھوت سوار تھا۔ اب کچھ ہی سالوں میں تمہاری محبت کا بھوت اتر چکا ہے، اب ہم برا لگنے لگا ہے تمہیں۔ خان، اچھی بات ہے، میں پریزے کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں، تم رہو یہاں اپنی بہن کے ساتھ۔ پری گل اور اب اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ پری گل، میں برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں تم میرے سر پر سوار ہو جاؤ۔ اپنی آواز نیچے رکھو، اگر اب تمہاری آواز کمرے سے باہر نکلی تو زبان کاٹ دوں گا میں۔ تمہارے بھائی کی عقل میں 2 منٹ میں ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ میں برداشت کر رہا ہوں تو اسے وہ میری کمزوری سمجھتا ہے۔ جس دن میں بگڑا تو تمہارے بھائی کو زمین کے نیچے پہنچانے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ مجھے بار بار مت یاد دلاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، جس پر میں آج بھی قائم ہوں۔ میں اپنی بیٹی اور تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز کے کسی عمل سے بھی اپنی بیوی کو گھر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ داجی کی یہ تربیت نہیں ہے کہ کسی غلطی کی سزا بے گناہ کو دوں۔ اب اپنے بھائی کو فون کرو، فرشتے کو یہاں سے لے کر جائے، ورنہ میری دھمکی اسے صاف الفاظ میں پہنچا دوں گا۔ ارحام خان ایک ایک لفظ غصے سے چباتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ارحام خان زادے کی جانے کے بعد پری گل نے غصے سے شاہ نواز کو فون ملایا۔ شاہ نواز، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے تم کو، فرشتے کو گھر سے مت نکالا کرو، تمہیں میرا بات ایک دفعہ سمجھ نہیں آتا؟ پری گل شاہ نواز کے فون اٹھانے پر غصے سے بولی، کیا ہوا، تم اتنا بھڑک کیوں رہا ہے؟ شاہ نواز کی اسپیکر پر اطمینان بھری آواز گونجی۔ شاہ نواز، کیا ہوا ہے؟ یہ تم کہہ رہا ہے تم فرشتے کو گھر سے نکالے گا؟ ارحام مجھے پھولوں کے ہار پہنائے گا کیا؟ اس نے مجھے کتنی باتیں سنائی، کیا بتاؤں میں؟ پری گل کو شاہ نواز کا اطمینان آگ لگا گیا تھا۔ پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا، مگر یہ بھی جانتا ہے وہ تم کو بھی نہیں کہے گا۔ بہت پیار کرتا ہے تم سے اور پریزے سے۔ شاہ نواز کی بات پر پری گل نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ تھوڑا پیار تم بھی اپنا بیوی سے دکھا لیا کرو۔ شاہ نواز، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ ارحام بہت اچھا ہے ہمارے ساتھ، مگر یہ مت بولو کہ فرشتے اس کا بہن ہے۔ پری گل نے گہرے سانس لیتے شاہ نواز کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں آتا ہمیں فرشتے پر پیار، اللہ میاں کی گائے، تم لوگوں نے مل کر ہمارے سر پر تھوپ دیا، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے۔ تمہیں بھابھی نہیں، خود کے لیے نوکرانی چاہیے تھا، اور مورے کو بھی بہو نہیں، اپنی خدمت گزار چاہیے تھا۔ اس سب میں تم بھول گیا کہ ہم کیا چاہتا ہے، اور تم ہی تو ہم کو بولتا ہے کہ فرشتے کو ٹائٹ کر کے رکھو، تو پھر کیا مصیبت ہے؟ بابرک نے مجھ پر گولی چلائی تو کیا فرشتے کو اس بات کے لیے سر پر بٹھاتا؟ شاہ نواز پری گل کی باتوں سے بھڑکتے ہوئے بولا۔ شاہ نواز، میں نے کب کہا تم فرشتے کو سر پر بٹھاتا؟ اسے جو بھی کہنا تھا کہتا، مگر گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھا؟ اب تم یہاں آ کر فرشتے کو لے جاؤ، ورنہ خان کی گارنٹی میں نہیں دیتی۔ اب خان نے تم پر حملہ کروایا تو اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، یہ بات تم اچھی طرح جانتا ہے۔ پری گل نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ارحام خان رات گئے لوٹا تو اس کے قدموں کا رخ پریزے کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ 5 دن کے بعد حویلی آیا تھا، مگر صبح پری گل سے جھڑپ کے بعد وہ پریزے سے ملے بغیر ڈیرے پر چلا گیا۔ شاہ نواز پر گولی چلانے پر بابرک سے باز پرس کی تھی۔ وہ اسے کافی سختی سے سمجھایا تھا کہ اس طرح کی حرکت وہ برداشت نہیں کرے گا۔ بابرک اس سے تھوڑا دبتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اس کی باتیں سن لی، مگر وہ جانتا تھا بابرک اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ اب وہ حویلی واپس آیا تو پریزے سے ملنے کو بے قرار ہو رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ اور ناک کرنے پر درخشاں نے کھولا تھا۔
السلام علیکم لالا، درخشاں نے نظریں جھکائے سلام کیا۔ پریزے سو رہی ہے؟ ارحام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی لالا، وہ سو رہی ہے، اسے پتہ چل گیا ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں، بہت مشکل سے سوئی ہے پری۔ گل بیوی نے بہت ڈانٹا تھا پریزے کو، وہ روتا ہوا سویا ہے، درخشاں نے بتانے پر ارحام خانزادہ اپنے لب سختی سے بھینچے۔ وہ جانتا تھا پری گل نے اس کا غصہ پریزے پر اتارا ہوگا، وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ پریزے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، مگر وہ ہمیشہ اس کا غصہ پریزے پر اتارتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، تھوڑی دیر بعد آ جانا، ارحام خانزادی سنجیدگی سے بولتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ درخشاں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ ارحام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو 5 سالہ پریزے بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر سوئی ہوئی پریزے کے ماتھے پر پیار کیا، اسے بغور دیکھتا ہوا نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ پریزے کی آنکھ ارحام کے نرم لمس پر کھلی، اسے ہی تو یاد کر کے وہ سوئی تھی۔ اسے اپنے ارحام خانزادہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی، اپنی بڑی بڑی آنکھیں معصومیت سے پٹپٹائی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ارحام خانزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ ارحام کے یوں دیکھنے پر گہرا مسکرایا۔ بابا جان، پریزے خوشی سے ارحام خانزادہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ کیسی ہے میری پری؟ ارحام نے پریزے کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کے گال کو چوما۔ بابا جان، میں آپ سے اینگری ہوں۔ پریزے نے منہ پھلایا۔ اس طرح سے منہ پھلانے پر ارحام کے انابی لبوں پر مہم سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، براؤن بال، پھولے پھولے گال اور گال پر پڑنے والا چھوٹا سا ڈمپل۔ پریزے نے تمام ناک و نقشہ پری گل کا چرایا تھا، مگر ڈمپل ارحام خانزادے سے لیا تھا۔ ایسا ہی چھوٹا سا ڈمپل ارحام خانزادے کے بائیں طرف پڑتا تھا جب کبھی وہ کھل کر گہرا مسکراتا۔ اچھا، تو پریزے مجھ سے ناراض ہے، تو پھر پریزے کو وہ چاکلیٹ بھی نہیں ملے گی جو میں اس کے لیے لایا ہوں، ارحام خانزادے نے پریزے کو دیکھتے ہوئے کہا جو منہ پھلا کر اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزے ارحام خانزادہ کی بات سن کر منہ پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اندھیا دیا تاکہ وہ اب اس سے ناراض نہیں ہے۔ چاکلیٹس کے نام پر وہ جھٹ سے مان جاتی تھی۔ نو بابا، میں آپ سے ہیپی ہوں، پریزے نے معصومیت سے کہا۔ ارحام خانزادہ نے اس کے سرخ پھولے پھولے گالوں پر باری باری کس کی، اپنی پاکٹ سے چاکلیٹ نکالی اور اسے دی۔ پری، یہ چاکلیٹ آپ نے بھی نہیں کھانی، صبح ناشتے کے بعد کھانی ہے، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، آپ کو اپنا کوئی ضد کیے سو جاؤ گی اور درخشاں کو تنگ نہیں کرو گی، ارحام نے پریزے کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے ہدایت دی۔ اوکے بابا جان، پریزے چاکلیٹ کو پکڑے خوشی سے بولی۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی، ارحام نے ایک بار پھر سے پریزے کے ماتھے پر پیار کیا۔ گڈ نائٹ بابا، پریزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا سارا دھیان اب چاکلیٹس کی طرف تھا۔ ارحام خانزادہ مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ارحام خانزادہ اپنے کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھولتا اندر داخل ہوا تو پری گل بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی۔ ارحام نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اپنی شال اتار کر صوفے پر اچھال دی اور ایک نظر بیڈ پر سوئی ہوئی اپنی بیوی پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحام نے لب بھینچ کر پری گل کو دیکھا، وہ نیلے ویلوٹ کے سمپل سے ڈریس میں خود سے لاپرواہ بغیر کمبل لیے سو رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر ارحام پیچھے ہو کر لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ارحام خانزادے نے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر اچھالی اور واش روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لے کر واش روم میں بنی الماری سے بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا۔ اس کے برہنہ سینے پر ایبس تک نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کی پرسنالٹی میں اب سب سے زیادہ اس کی مضبوط چوڑی کسرتی ورزشی باڈی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ شہر میں باقاعدگی سے جم کرتا تھا، بلکہ وہ جب یہاں آتا تھا تو روزانہ پہاڑوں کے اونچے نیچے راستوں پر 1 گھنٹہ واک ضرور کرتا تھا۔ وہ سخت پتھروں پر ورزش بھی کافی ہیوی کرتا تھا، اس لیے اس کا ایبس پر مشتمل مضبوط چوڑا سینہ شرٹ لیس بھی کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ گھنی بیئرڈ اس کے وجہ چہرے پر کافی سوٹ کر رہی تھی۔ اس کے خوبرو چہرے کی طلسماتی نقوش سامنے والے کو اس کے سحر انگیز کی پرسنالٹی میں فوراً اسے جکڑ لیتی تھی۔ اس کا چہرہ کافی روب اور سنجیدہ دکھتا تھا جو مقابل کو پل میں اس کے مرعوب کر دیتا۔
سمیع اللہ خان کے تمام پوتے ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر ارحام خانزادہ کی بات ہی الگ تھی۔ شاید اس کی نرم خود طبیعت کا اثر تھا جو اس کی شخصیت پر حاوی تھا، جو اسے سب سے منفرد دکھاتا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دیں۔ اب ارحام خانزادہ کا بڑا عالیشان کمرہ پوری طرح سے روشن تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے سینے پر ٹاول رگڑتے ہوئے اسے خشک کیا گھنے بالوں سے پانی ابھی بھی ٹپک رہا تھا۔ اپنے گھنے بال اسی ٹاول سے خشک کرتے ٹاول بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ بہت نفاست پسند تھا، کمرے میں گندگی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر اب وہ یہ سب کچھ صرف اپنی پری گل کو ستانے کے لیے کر رہا تھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ یہی بات ارحام خانزادوں کو چبھ رہی تھی کہ وہ 5 دن بعد آیا۔ پری گل اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، وہ تھی کہ سو رہی تھی۔ ارحام خانزادہ نے ڈریسنگ کے ڈرار سے ایک ڈرائر نکال کر اپنے گھنے بالوں میں چلایا تو پری گل کی آنکھ تیز روشنی اور ڈرائر کی آواز پر کھلی۔ کمرے میں ارحام خانزادہ کو دیکھ کر پری گل نے منہ بناتے ہوئے کروٹ لیتے اپنا رخ بدلا تھا۔ کلائیوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی کھنک بھی گونجی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک پر ارحام کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ارحام نے ڈریسنگ مرر میں سے نروٹے انداز میں رخ پلٹتے دیکھا تو سرد سانس کھینچ کر رہ گیا۔ جانتا تھا ہر بار کی طرح اسے اپنی بیوی کو منانا پڑتا۔ ڈریسنگ مرر سے پڑی گل کی پتلی کمر کے نشیب وہ فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ شادی کے 6 سال بعد بھی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی آج سے 6 سال پہلے تھی۔ جب ارحام خانزادہ نے فرشتے سے شادی پر اسے دیکھا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ارحام خانزادہ ڈریسنگ مرر کی پشت دیکھتا گہرا مسکرایا۔ وہ اپنے لاپرواہ حلیے سے اس کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو پوری شدو مت سے جگا چکی تھی۔ ارحام ڈرائر بند کرتا پری گل کی طرف بڑھا۔ اس کے پاس بیڈ پر لیٹتے اسے اپنے اوپر پری گل پر کمبل اچھی طرح لیتے پری گل کو سیدھے کرتے اس پر جھکا۔ چھوڑو خان، رات کو تم کو ہم پر پیار آ جاتا ہے، صبح تم بھول جاتا ہے کہ تمہارا بیوی ہے۔ پری گل نے اپنے اوپر جھکے ارحام خانزادہ کو دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس پر جھک کر اپنا پرتپش لمس بکھیرنے لگا۔ ارحام خان کافی دیر تک اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے اس کی سانسوں کو انہیل کرتا رہا۔ پری گل بے جان ہوتی حالت کو محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ پری گل نے گہرا سانس لیتے بھیگی آنکھوں سے ارحام خانزادہ کو دیکھا۔ گل، میں کب بھولا کبھی کہ تم میری بیوی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تم اور پریزے میری کمزوری ہو۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن فرشتے میری بہن ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام نے پری گل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ پری گل ارحام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا فائدہ ایسی کمزوری کا، ایسی محبت کا جب تم نے فرشتے کے ساتھ زیادتی کا بدلہ مجھ سے لیتا ہوں۔ شاہ نواز فرشتے کا بہت خیال رکھتا ہے۔ بابرک نے شاہ نواز پر حملہ کروایا تو اسے غصہ آ گیا تھا، اسی لیے اس نے غصے میں فرشتے کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ فرشتے بھی منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی۔ اب صبح تم نے ہمیں کتنی باتیں سنایا تو ہم کیا کرتا، منہ اٹھا کر گھر چھوڑ دیتا۔ خان، تمہیں فرشتے کو بھی سمجھانا چاہیے تھا نا، یا پھر تم خان لوگوں کا صرف اپنی بیوی پر چلتا ہے۔ پری گل نے غصے سے کہا تو ارحام خانزادہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ فرشتے ایسی نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو وہ کتنی صابر اور شاکر ہے، اور تم شاہ نواز کو بھی اچھی طرح جانتی ہو، اس نے وہ فرشتے کو آرام سے گھر سے نکل جانے کو نہیں کہا ہوگا۔ ارحام خان نے پری گل کی باتوں کا کہا، ورنہ پری گل کی باتیں اسے کافی اشتعال دلا چکی تھی۔ وہ جانتے بوجھتے اس کے سامنے اپنے بھائیوں کے کرتوتوں پر پردہ ڈالتی تھی۔ ہاں خان، ہم ہی برا ہے، تمہارا بہن اچھا ہے۔ اب کیا چاہتا ہے تم ہم سے؟ شاہ نواز داجی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فرشتے کو لے تو گیا ہے، اگر تم چاہتا ہے اور پریزے بھی یہاں سے چلا جائے تو چلا جائے۔ پری گل تکیے پر اوندھی منہ لیٹتی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ پری گل کے بحث کرنے کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر ایسے ہی رونا شروع کر دیتی تھی۔ جانتی تھی کہ ارحام خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ ارحام خانزادہ کی شدید محبت پر کافی اکڑتی تھی۔ پوری حویلی پر اس کا کافی رعب اور دبدبہ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سامنے امینہ خانم اور زرینہ خانم کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی۔
ارحام اسے روتا دیکھ کر غصے سے بیڈ سے اٹھتا کمرے کے ملحقہ ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیرس پر آ کر اس نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ پری گل کے رونے کی آواز ٹیرس تک آ رہی تھی۔ پہاڑی علاقے کی سرد برفیلی ہوا سے اس کے چٹانی سینے سے ٹکرائی تھی، مگر وہ بے نیاز سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل پر غصہ اتار نہیں سکتا تھا، اس لیے اپنا غصہ ایسے اتار رہا تھا۔ ارحام غصے سے کافی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ پری گل کے رونے میں کمی نہ آئی تو جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتا پری گل کی طرف بڑھا۔ پری، اب رونا بند کرو۔ کب تک روتی رہو گی؟ ارحام خانزادے نے اس کے پاس بیٹھی ہوئی نرمی سے کہا۔ پری گل کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تو ارحام خانزادہ اسے سیدھا کرتے ہوئے اس پر جھکا اور نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ پری گل نے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تو ارحام نے اسے نرمی سے اپنے حصار میں قید کی اپنی محبت کا جادو لمس بکھیر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پری گل اپنی مزاحمت ترک کرتے ارحام خانزادہ کی پناہوں میں خود کے سپرد مکمل طور پر دے چکی تھی۔ عبیر نے اپنے لمبے گھنے بالوں میں برش کرتے ہوئے انہیں کیچر میں سمیٹا تھا۔ وائٹ دوپٹہ خود پر اچھی طرح سے اوڑھتے ہوئے اس نے اپنی بڑی سی بلیک کڑھائی والی شال سے خود کو اچھی طرح سے کور کر لیا تھا۔ اپنا کالج بیگ کندھے پر لٹکائے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی کہ اس نے اسے کلائی سے پکڑتے ہوئے خود کی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح بابرک کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ شال اس کے کندھوں سے پھسلتی زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بابرک کو دیکھ رہی تھی، جو ایک ہاتھ سے اپنی گھنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اسے کافی بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عبیر نے اپنے کالج کے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے سینے پر کور کیا۔ بابرک کے لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس سے پہلے عبیر کچھ سمجھتی بابرک اسے کلائی سے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس وقت حویلی کے زنان خانہ میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ سردی کی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ سبھی نماز پڑھ کر اپنے ابھی بھی گرم کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ کچھ ملازمیں تھیں جو یہ سب دیکھ کر اپنی نظریں چرا گئیں۔ بابرک، چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو تم؟ عبیر پوری قوت سے چلائی تھی۔ بابرک اس کی چیخ کی پرواہ کیے بغیر اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی عبیر کو بیڈ پر پٹکا۔ عبیر بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ بالوں سے کیچڑ نکل چکا تھا۔ سفید دوپٹہ بھی کمرے میں ہی گر چکا تھا۔ وہ اب اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت بابرک کے سامنے تھی۔ بے یقینی سے وہ اپنے ہیزل گرے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بابرک کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی گھنی مونچھوں کو بل دیتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بابرک کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر عبیر جلدی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی بابرک نے اس کی کوشش ناکام بناتے اسے کلائی سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو میری بلبل؟ وہ بغیر دوپٹے کے اور کھلے بالوں میں اس کے ساتھ تھی۔ اس کا ہوش ربا سراپا دیکھ کر بابرک کی آنکھوں میں چمک بڑھی تھی۔ عبیر نے غصے سے بابرک کو دیکھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے بابرک کو کاٹ دار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ سانسوں کی مدھم زیرو بم سے اس کی نشیب و فراز میں ارتعاش سا برپا تھا۔ آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ اف اف، میں کہیں مر ہی نہ جاؤں تمہارے حسن پر۔ واللہ کیا حسن رکھتی ہو تم! یہ حسن جب میرا ہے، یہ جوانی جب میری ہے، تو اتنی دور کیوں رہتی ہو مجھ سے؟ اتنے نخرے کیوں دکھاتی ہو؟ بابرک اسے گردن پر جھکتے مدہوشی کے عالم میں بولا۔ عبیر نے پوری قوت سے بابرک کو خود سے دور دھکیلا۔ یہ تمہاری بھول ہے بابرک، میں تمہاری ہوں۔ نہ میں کل تمہاری تھی، نہ ہی آئندہ تمہاری ہوں گی، عبیر نے شعلہ اگلتی آنکھوں سے کہا۔ وہ بابرک کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا بابرک کی جان لے لے، مگر اس نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی وہ جو اس وقت اس انسان کے ساتھ اس کے کمرے میں تھی۔ کیوں باہر کوئی دیکھ رہا ہے؟ بابرک عبیر کا دھکا دینے پر لڑکھڑایا تھا۔ عبیر کے جواب پر سلگتے ہوئے اس نے عبیر کو سلگانا چاہا۔ اگر دیکھ بھی رہا ہے تو تمہیں اس سے کیا؟ عبیر نے دوبدار جواب دیتے اسے مزید سلگایا تھا۔ وہ کچھ سلگتی تو تب جب وہ اسے کچھ سمجھتی۔ اس کے نزدیک بابرک کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے دروازے کی جانب بڑھی، مگر بابرک نے آگے بڑھتے پھرتی سے
फुर्ती से इसे अपने काबू में किया। बाबरक छोड़ो मुझे। वो बाबरक की बाहों में मछली थी। बाबरक ने पूरे कोंसे से इसे दीवार के साथ पटका। औरत हो औरत बनकर रहो, मर्द हूँ तुम्हारा, अपने मर्द के सामने यूं जुबान चलाना जेब नहीं देता। ये तुम्हारी जुबान 2 मिनट में तुम्हारे हलक से हाथ डालकर खींच सकता हूँ। बाबरक ने गुस्से से कुर्राते हुए अपने और इसके दरमियान अपने रिश्ते को वाजे किया। आबिर के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ी। ये रिश्ता तो इसके गले का फंदा था जो बचपन से इसे सूली पर लटकाए हुए था। आबिर के चेहरे के कड़वे तासुरात बाबरक को आग लगा गए। अभी क्या बकवास की तुमने? निकाह हो तुम हमारा। बहुत जल्द रुखसत होकर इस कमरे में आ जाओगी। ये जो तुम ऊंचा ऊंचा हवाओं में उड़ रही हो ना, हम तुम्हारे पर बहुत जल्दी काट डालेगा। करता है दादी से बात तुम्हारी रुखसती की। बाबरक गुस्से से गरज उठा था। ये तुम्हारी भूल है बाबरक, ये रुखसती होगी। मेरा तुम्हारे साथ निकाह बचपन में हुआ था, जब मैं गुड्डे गुड्डे का खेल समझते खुशी खुशी तुमसे निकाह कर बैठी थी। मगर अब मर जाऊंगी, ये रुखसती नहीं करूंगी। आबिर गहरे सांस लेती बाबरक की आंखों में देखते गुर्राई। क्यों नहीं करोगी ये रुखसती? तुम होता कौन है ये रुखसती ना करवाने वाला? बाबरक गुस्से से इसका मुंह दबोच उठा था। मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह जीती जागती इंसान हूँ, जिसके पास इख्तियार है तुम जैसे बद किरदार से अपनी जान छुड़वा लूं। बद किरदार क्या कहा तुमने? बाबरक ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपना हाथ आबिर को मारने के लिए उठाया था, जिसे आबिर ने बीच में ही इसकी कलाई पकड़े रोक दिया। हाँ, बद किरदार, बद फितरत, बेहिस जाहिल इंसान। आबिर ने इसकी कलाई झटकते हुए इसके सीने पर दोनों हाथों मारते हुए इसे धक्का दिया। बाबरक का रंग शदीद सुर्ख पड़ा। एक औरत थी, और वो औरत जिसे वो चूंटी की तरह मसलना चाहता था, मगर वो हमेशा इसे ऐसे ही इसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती थी। और तुम देखना, कभी भी मेरी रुखसती तुमसे नहीं होगी। खुदा तुम्हें मेरा जीवन साथी नहीं बनाएगा। आबिर के लहजे में की मजबूती बाबरक के सीने पर सांप लौटा गई। अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? खुदा तुम्हारा रुखसती मेरे साथ नहीं होने देगा। जब निकाह हो गया है तो रुखसती भी होगी। बाबरक ने आईब्रो उचकाए इस्तेज़ाज़िया नजरों से इसे देखते हुए इसका मजाक उड़ाया, क्योंकि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें। आबिर बाबरक की आंखों में देखते हुए तंजिया मुस्कुराई। अच्छा, मुझे तो लगा तुम एक पाकबाज औरत हो, मगर तुमने भी अभी बताया कि तुम एक नापाक औरत हो। मतलब तुम्हारा वाकई किसी के साथ टांका जुड़ा है। बाबरक आंख मारते हुए कमीनगी से हंसा था। तुम्हारे दोस्त की बहन मेरे कॉलेज में पढ़ती है। इसने मुझे बताया तुम अपने दोस्तों के साथ हफ्ते की रात शहर क्या करने गए थे। ज़ारान भाई ने के फ्लैट में तुम लोगों एक लड़की को लेके गए थे। तुम्हारे दोस्त की तो जूतों से अच्छी खासी धुलाई हो चुकी है। इसके वालिद से अब तुम्हारी धुलाई रहती है दाजी से। दाजी ये सब सुनकर तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। जब तुम इस घर में ही नहीं रहोगे तो रुखसती कैसे करोगे? बाबरक खानजादा आबिर एक एक लफ्ज चुबाते हुए इसे इसके करतूत बताए, मगर असर किसे होना था? वो अब भी आबिर को देखते मुस्कुरा रहा था। अपने किसी फेल पर बाबरक कब शर्मिंदा होता था? रुखसती तो होगी, हर हाल में होगी। देखती जाओ तुम आबिर। तुम सच बताओ दाजी को। मगर मैं झूठ बताऊंगा दाजी को कैसे? तुमने बाहर चक्कर चला रखा है, इसीलिए हम तुम पर इल्जाम लगा रहा है। तुमसे यही उम्मीद थी, जो करना है कर लो। तुम्हारी किसी धमकी से नहीं डरती। आबिर ने बाबरक की धमकी पर कोई खास रद्द अमल जाहिर न किया तो बाबरक के इत्मीनान पर पागल हुआ था। अपना एक एक लफ्ज का तुम हिसाब चुकाओ, वो भी इस बेड पर। बाबरक कमीनगी से मुस्कुराया। आबिर के देखने पर इसने इस नाजेबा इशारा करते आंख विंक की थी। ज़ारान लाला मुझसे वादा कर चुके हैं और ये रुखसती कभी नहीं होने देंगे। आबिर ने सपाट लहजे में बोलते हुए अपने दुपट्टे की तलाश में कमरे में नजर दौड़ाई। आबिर की बात पर बाबरक के मुंह से हंसी का फव्वारा गूंजा था। वो अब थोड़ा झुकते अपने घुटनों पर हाथ मारते पागलों की तरह हंसता ही जा रहा था। आबिर इस पर तासुब भरी निगाह डालते हुए जमीन से अपना दुपट्टा और बैग उठाने लगी। ज़ारान खानजादा तुम्हारी रुखसती से रोकेगा जिस तरह इसने तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाया था। बाबरक की हंसी रुक ही रही थी। वो बमुश्किल ही बोल रहा था। इसकी हंसी में आबिर के लिए काफी तहसीर थी। जानती हो तुम्हारे भाई ने तुमसे ऐसे ही वादा किया था, मगर क्या हुआ? दाजी ने मेरी सुनी, क्योंकि मैं अपनी बीवी का दाखिला लड़कों के कॉलेज में नहीं होने देना चाहता था। बाबरक के स्याह आंखों में अब शदीद हंसी के बारिश पानी निकलना शुरू हो चुका था। आबिर इसकी बातों को इग्नोर करते दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाबरक ने इसकी तरफ बढ़ते जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया।
तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारी रुखसती की वजह से मैं आज ही सबको दे दूंगा। फिर वो तुम्हारा लाला जो खुद को कोई बहुत ऊंची चीज समझता है कुछ नहीं कर सकेगा, उल्टा मेरे कदमों में गिरकर तुम्हें रुखसत करवाने की भीख मांगेगा। बाबक ने सुर्ख आंखों के साथ कुर्राते हुए इसके दुपट्टे में हाथ डाला। आबिर ने इसी लम्हे अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालते हुए बाबरक की आंखों में ढेर सारा स्प्रे छिड़क दिया। बाबरक अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए चीख पड़ा, ये क्या डाला है तुमने? बाबरक चीखा, कुछ दिन पहले ही शौकिया तौर पर खरीदा था, लेकिन ये नहीं सोचा था ये तुम्हारे काम आएगा। मुझे इतना कमजोर समझ रखा है तुमने। बाबा खानजादा के तुम निकाह के नाम पर मेरे साथ कुछ भी करोगे, मैं बर्दाश्त करूंगी। आइंदा तुम्हारे नापाक हाथों ने मुझे छुआ भी तो काट डालूंगी। आबिर गुस्से से एक एक लफ्ज बोलते कमरे से निकल आई थी। आबिर ने बाबक के कमरे से आते ही जनान खाना से लाउंज से अपनी गिरी हुई शाल जमीन से उठाते इसे अच्छी तरह खुद को कवर किया और बाहर कार पोर्च की तरफ आई, जहां कार पोर्च में ड्राइवर इसी का इंतजार कर रहा था। आबिर बहारे की पुकार पर गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ इसका हाथ रुका था। आबिर ने पलटकर बहारे को देखा। बहारे का हुलिया देखकर आबिर के चेहरे पर नागवारी बढ़ी थी। इसने काफी नागवारी और गुस्से से बहारे के सरापे पर नजर डाली, जो पिंक कलर के ट्राउजर और शर्ट में मलबूस थी। पिंक जॉर्जेट का दुपट्टा इसके सर पर ओढ़ा हुआ था। बालों को खुला छोड़ रखा था, जो एक बारीक दुपट्टे से पूरी तरह नजर आ रहे थे। पिंक दुपट्टे में इसका गुलाबी रंग पूरी तरह से दमक रहा था। पिंक लाइट से लिपस्टिक लगाए हुए वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए आबिर की तरफ बढ़ी। कार पोर्च में और भी मुलाजिम थे जो इसे देखते नजर झुका गए, मगर वो अपने हलिये से मुकम्मल लापरवाह थी। आबिर ने इस टाइम ब्लैक शॉल में से खुद को अच्छी तरह कवर किया हुआ था और इसके चेहरे पर नकाब भी डाला हुआ था। आबिर, मैं कल से आई हुई हूँ, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने अंदर तुम्हें आवाज भी दी थी, तुम नहीं रुकी। तुम्हें बाबक लाला के कमरे से निकलते हुए देखा मैंने। तुम्हारा रंग सुर्ख और सांस भरी बुरी तरह फूला हुआ था। बहारे के लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट रक्सा थी। आबिर बहारे की बात पर लब भींचकर रह गई। वो इतनी तेज बात कर रही थी कि आसपास के मुलाजिमों तक भी इसकी आवाज बखूबी पहुंच चुकी थी। आबिर ने अपने होंठ काटते हुए एक नजर वहां खड़े मुलाजिमों को देखा था। दूसरे लम्हे वो इस कलाई पर पकड़े दाखिली दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। आबिर ने अंदर दाखिल होते अपना बैग उठाकर जनान खाना के लाउंज के सोफे पर पटा और अपनी शाल उतारकर सोफे पर रखी और सर दोनों हाथों में थामते वो सोफे पर गिराने के अंदाज में बैठ चुकी थी। आज इन दोनों बहन भाइयों ने इसका मूड गारत कर दिया था, इसलिए वो कॉलेज जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर चुकी थी। बाहर सोफे के सामने अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें टपटपाते हुए आबिर को देख रही थी। बाहर जो दुपट्टा सर पर था अब वो गले में लहरा रहा था। क्या हुआ आबिर? बहारे के होंठ पर शरारती मुस्कुराहट अभी तक रखता थी। आबिर इसकी मुस्कुराहट का मतलब बखूबी समझती थी। कुछ नहीं हुआ बहारे, ये किस तरह के हुलिये से तुम बाहर आई थी? अगर शहराम लाला तुम्हें ऐसे देख लेता तो जानती हो ना वो क्या करते। आबिर ने इसकी लापरवाही पर इसे टोका था। शहराम के नाम पर बहारे के हसीन चेहरे पर नागवारी तासुर उभरा था। जानती हो वो क्या करता? तुम्हारी तरह मेरी कलाई पकड़ते अंदर ले आता और क्या करता? बहारे लापरवाही से बोलते सोफे पर बैठ चुकी थी। आबिर गहरे सांस भरकर रह गई। बहारे का कोई इलाज न था इसे खराब करने में, शहराम का ही तो हाथ था। आबिर के इस हसीन चेहरे पर नजरें जमाते हुए सोचा, तुमने बताया नहीं कि तुम बाबर के कमरे में क्या कर रही थी? बहारे ने दोबारा से एक्साइटेड होते पूछा। आबिर के कमरे में मौजूद होने की वजह से जानने के लिए वो बेताब हो रही थी। मैं तुम्हारे लाला के कमरे में इस पर एक पेपर स्प्रे करने गई थी। बेचारा अपनी आंखों पर हाथ रखते बहुत चीख रहा था। जाकर देखो आंख जाया तो नहीं हो गई। आबिर ने बहारे की आंखों में देखते हुए गहरा मुस्कुराते हुए पेपर स्प्रे बैग से निकालते हुए इसे दिखाया। बहारे आबिर की बात सुनते गुस्से से सोफे से उठी। ये क्या किया है तुमने आबिर? बहारे चीखी। वही किया है जो डिजर्व करता है। आइंदा वो मुझ पर अपना हक जमाते हुए 100 बार सोचेगा। आबिर ने मुस्कुराते हुए साफ गोई से कहा। बाबक की हालत का सोचकर अब इसे काफी मजा आ रहा था। हक तो तुम्हारा लाला भी मुझ पर जमाता है, बल्कि पूरी ढटाई से जमाता है। अगर मैं भी इसके साथ ऐसा सलूक करूं तो? बहारे ने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा। बहारे की बात पर आबिर सोफे से उठते हुए इसके मुकाबिल जा खड़ी हुई। तुम्हारे लाला और शहराम लाला में जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो
तुम पर हक जताने में हद से गुजर भी जाए तो तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी इसके साथ वो सलूक करने की जो मैंने बाबक के साथ किया, क्योंकि शहराम लाला तुम पर हक जताता है तो इसके रिश्ते के फराइज भी पूरे किए हैं। इसने वो भी तुम पर बिना कोई एहसान जतलाए। इसकी आंखों में तुम्हारे लिए जितना प्यार है इससे कहीं ज्यादा इज्जत है। जो आज तुम अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल करके हाउस जॉब कर रही हो और खुद पर इतराती फिरती हो कि तुम एक डॉक्टर हो, उससे शहराम लाला की बदौलत मुमकिन हुआ है। ये जो तुम गले में दुपट्टा डालकर पूरे घर में घूमती हो वो भी शहराम लाला की ही बदौलत है। वो तुम पर किसी और की उंगली न उठाने नहीं देते। आबिर ने बहारे की आंखों में देखते हुए इसे जतलाया। इसने मेडिकल की तालीम असफंद लाला की वजह से मुकम्मल की है। वही दाजी के सामने डटकर खड़े हुए थे। शहराम तो मुझसे नफरत का दावेदार है, जानती हो तुम ये सब। बहारे गुल के तिलमिलाहट में मजीद इजाफा हुआ। शहराम की तारीफ हजम नहीं हुई थी। वो जो कुछ थी अपनी मेहनत की बदौलत थी, मगर हर कोई शहराम को ही क्रेडिट देता था। असफंद लाला की वजह से तुमने मेडिकल की तालीम हासिल की है। आबिर ने आइब्रो उचकाए इस्तफामिया निगाहों से बहारे को देखा। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। आबिर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट से बहारे को आग लग गई थी। बहारे, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मैंने भी यही सोचा था, मैं भी डॉक्टर बनूंगी। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना, अपने इलाके में अस्पताल खोलना। मगर क्या हुआ, मेरे सारे सपनों को तुम्हारे लाला ने आग लगा दी। आबिर बात करते करते रुकी थी। जख्मों पर नमक सा छिड़कता महसूस हुआ। तुम जानती हो मेरे तुमसे ज्यादा अच्छे नंबर आए थे। ज़ारान लाला के सपोर्ट की वजह से भी मैं मेडिकल में दाखिला न ले सकी। क्योंकि कभी सोचा तुमने, ज़ारान लाला की तो ज्यादा इस घर में चलती है। दाजी अरहाम लाला के बाद ज़ारान लाला से कितना प्यार करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। इस हवेली में कितनी धाक है इनकी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो ये बात। बस फर्क इतना, तुम्हारे साथ शहराम लाला था और मेरे साथ बाबरक नहीं था, बल्कि इसने हर तरह की रुकावट खड़ी की थी मेरे डॉक्टर बनने में। देखो, आज मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लाला को मेरा लड़कों के कॉलेज में पढ़ना पसंद न था। बाबरक के दाजी को जहले पुप्पो की मिसालें दे के वो को एजुकेशन में पढ़ने गई थी। वो अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, मगर शहराम लाला ने तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर अपनी जिद पर अड़ चुके थे। हर तरह की जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पर ली थी। तुम तो इनको इन दिनों भूख हड़ताल करके कमरा नशीं हो चुकी थी। हम सब ने देखा कैसे शहराम लाला दाजी से लड़कर तुम्हारे दाखिला करवाया। आबिर ने बहारे की आंखों में देखते हुए सच इसके मुंह पर मारा तो बहारे गुस्से से अपना मुंह फेर गई। बहारे के मुंह फेरने पर आबिर के लबों पर इस्तफाजिया मुस्कुराहट दौड़ गई थी। शहराम लाला तुमसे नफरत के दावेदार हैं, इसलिए है कितनी ही मर्तबा तुम इनसे नफरत का इजहार कर चुकी हो। अब वो तुम्हारे नफरत के इजहार पर तुमसे इश्क करने को तो है। आबिर ने सपाट लहजे में इसके दूसरे सवाल का भी जवाब दिया। तुम अपने लाला की साइड नहीं लोगी तो कौन लेगा? अपने जाहिल और अनपढ़ भाई की बहारे की हकारत ज़दा अल्फाज सुनते आबिर, जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी, रुकी थी। जानती हो अनपढ़ और जाहिल में क्या फ़र्क होता है? आबिर के सवाल पर बहारे ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। क्या फ़र्क होता है? बहारे ने काटदार लहजे में पूछा। वैसे तो बहुत सी मिसालें दे सकती हूँ, मगर अभी के लिए 2 मिसालें ही बेहतर हैं। आबिर फिर से बहारे की तरफ बढ़ी थी। शहराम भाई ने अनपढ़ है मगर जाहिल नहीं, इसलिए तुम आज डॉक्टर हो, और तुम्हारे भाई अनपढ़ और जाहिल हैं, इसलिए मैंने इनके मुंह पर पेपर स्प्रे किया है। और वो जाहिल भी होता है जिसे पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं। आबिर के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। बहारे ने नासमझी से इसे देखा। पढ़ा लिखा जाहिल यानी कि तुम? आबिर तंजिया मुस्कुराई। बहारे चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत मेरे सामने। आबिर ने सोफे से अपना बैग उठाकर मैंने पेपर स्प्रे निकालकर बहारे के हाथों में थमा दिया। ये लो, शहराम लाला की आंखों में स्प्रे करके तुम अपने लाला का बदला पूरा कर लेना। मगर जानती हो मैं कि तुम ये नहीं कर सकोगी। वो क्यों नहीं कर सकोगी ये सोचना जरूर तुम्हें खुद ही शहराम भाई और बाबरक में फर्क पता चल जाएगा। आबिर गुस्से से कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। बहारे ने गुस्से से वो पेपर स्प्रे उठाकर जमीन पर पटक दिया। शहराम खानजादा रात की हवेली में दाखिल हुआ तो इसके कदमों का रुख जनान खाना की तरफ था। कल से वो खुद को रोके हुए था, मगर आज वो दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। 1 माह से इसे नहीं देखा था। कल ही तो आई थी हॉस्टल से। कुछ मसरूफियात की वजह से वो इसे इस मर्तबा लेने भी नहीं जा सका था, वरना वो जितना भी मसरूफ हो हमेशा इसके कॉलेज की छुट्टियों की परवाह इसे खुद लेने जाता था।
کل اس نے دیکھا کہ ڈائننگ روم میں بہارے کو ڈنر کرتے ہوئے وہ اس کے وہاں آتے ہی ڈنر چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور وہ کل ہی اس کے ڈیرے پر موجود جلتی ہوئی گیلی لکڑی کی مانند دھیما دھیما سلگ رہا تھا۔ اس کے بے اعتنائی کی وجہ سے کہ بلا وجہ کی نفرت سے ہمیشہ اسے ایسے ہی جلاتی تھی۔ وہ اس ٹائم سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ بلیک لیدر جیکٹ اس نے پہن رکھی تھی۔ شلوار قمیض میں اس کا دراز قد کافی نمایاں ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بیئرڈ گھنی مونچھیں اس کے خوبرو سرخ سفید چہرے پر کافی جچ رہی تھی۔ اپنے جیکٹ سے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی نکالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور بہت آہستگی سے وہ بیڈ کی جانب بڑھا جہاں اس کے دل کا چین گہری نیند میں مہواستر راحت تھا۔ کتنے ہی سالوں سے وہ اکثر رات کو گہری ہوتے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے کمرے میں چلا آتا تھا، پھر وہ گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا تھا۔ وہ بے قراری سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے اس پر جھکا، اپنے سائڈ لیمپ کی مدھم نیلی سی روشنی آن کی۔ وہ پنک ڈریس میں اپنے کمبل سینے تک اوڑھے بال تکیے پر بکھیرے سیدھا لیٹے سو رہی تھی۔ شہرام نے بے اختیار جھکتے ہوئے اس کی گھنیری پلکوں پر اپنے نرمی سے لب رکھے۔ اس کی آنکھوں کو چھونے کی دیر تھی کہ اس کے لب بے قراری اور بے خودی سے اس کے ایک ایک نقوش پر اپنا حق بہت نرمی سے جتا چکے تھے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنا فرحت مگر نرم لمس دیوانگی کے عالم میں بکھیرنے لگا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے اس سے علیحدہ ہوا اور نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے گلابی شفاف رخ پر پھیرنے لگا۔ اس کی انگلیاں سرسراتے ہوئے اس کے انابی بھرے بھرے اونٹوں پر آ رکی تھی۔ شہرام گہری سانس بھرتا سیدھا ہوا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتا بہارے کی آنکھ کھلی تھی۔ اپنے سامنے شہرام کو دیکھ کر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، اپنے سرہانے پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر جلدی سے خود پر لپیٹا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بہارے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے گہری سانسیں لی۔ اس کی دھڑکنیں اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں اس کی موجودگی اس کے لیے حیران کن تھی۔ حیران کن سے زیادہ خطرے کی بات تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا مگر پتہ نہیں کیسے تمہارے کمرے میں آ گیا۔ شہرام نے اس کی بڑی بڑی براؤن کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے مگر معصومیت سے کہا۔ وہ اس کے سامنے بالکل بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا اس کے ساتھ دور ہوتا وہ پیچھے ہوا۔ اس کی اتنی نزدیکی سے اس سے زیادہ بہارے کے لیے خطرناک تھی۔ اس کی خوبصورتی جوانی شہرام کے لیے تباہی تھی۔ وہ شہرام کے دل میں پنپتا بے پناہ عشق بہارے کے لیے تباہی تھا۔ دونوں صورتوں میں نقصان صرف بہارے کے لیے تھا۔ اپنی بیوی کے نازک سراپے پر گہری نظر ڈالتے اس کے مونچھوں تلے لب مہم مسکرا رہے تھے۔ اس سے دور ہوتے بہارے گل کی آنکھوں کو بغور دیکھا جہاں اس وقت خوف اور بے یقینی بیک وقت پھیلی ہوئی تھی۔ خوفزدہ تو وہ اس سے ہوتی ہی نہیں تھی، شاید اس وقت اس کے کمرے میں موجودگی پر خوفزدہ تھی۔ مانتی نہیں تھی مگر جانتی تو تھی کہ وہ اس سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہے۔ کھانے کی طرف ہے۔ تم یہاں پر کیسے آ سکتے ہو؟ نیند میں چلنے کی بیماری بھی ہوتی تو تم تب بھی میرے کمرے میں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بہارے نے اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے اسے شعلہ اگلتی آنکھوں سے گھورا۔ اپنا دوپٹہ اور بھی اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ شہرام نے لب بھینچے تھے اس کے بارے میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے پر۔ جب اس کی تھی تو یہ پردہ داری کس چیز کی تھی؟ دوسرے ہی لمحے شہرام خانزادے نے بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنی ٹانگیں بیڈ پر پھیلائے، اسے کلائی سے پکڑے، خود کی طرف کھینچا تو وہ اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ بہارے نے اپنی آنکھیں پھیلائی، اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے ارادے کیا ہیں؟ وہ کیوں اس وقت اس کے کمرے میں ہے؟ مختلف خیالات اس کے دل میں سمائے تھے جن کا جواب تو ایک ہی تھا۔ بہارے گل کے ماتھے پر شبنم سے چپکی تھی۔ شہرام اس کے براؤن کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے اسے اپنے سینے سے لپٹا چکا تھا۔ آج وہ بے اختیار ہو رہا تھا، شاید 1 مہینے بعد دیکھا تھا، یا پھر اس کے کل بے اتنائی پرواہ اسے جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر کتنا اختیار رکھتا ہے؟ شہرام چھوڑو مجھے، بہارے گل چیخی۔ اس کے حلق پھاڑ کر چیخنے پر شہرام کے چہرے پر ناگواریت کا اثر ابھرا۔ شہرام نے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تو جلدی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ بہارے! شہرام کی سرد آواز پر
دروازے کے پاس رکتے اس نے شعلہ بار نگاہوں سے شہرام کو دیکھا. شہرام ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سب کو اٹھا دوں گی. بہارے نے شہرام کو قطعیت بھرے انداز میں دھمکی دیتے کمرے سے باہر نکل جانے کو کہا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا. بہارے کی دھمکی پر شہرام کی ہنسی گونجی تھی. بہارے گل نے لب کچلتے شہرام کو دیکھا جو اس کے بیڈ پر بیٹھے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اسے استحزازیہ نگاہوں سے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا. دوسرے ہی لمحے بیڈ سے اٹھتا بہارے گل کے جانب بڑھتا بہارے اسے خود کی طرف بڑھتا دیکھ کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی مگر اپنی براؤن آنکھیں ابھی بھی شہرام پر ہی گاڑی ہوئی تھی. بہارے تم اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤ گی؟ اتنی رات کو چیخیں مارو گی گلے میں درد ہو جائے گا. ایک کام کر لو یہ لو میرا فون داجی کو کال کرو میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں. شہرام نے مسکراتے ہوئے اپنا فون بہارے کے جانب بڑھایا. بہارے نے غصے سے اس کا فون جھپٹتے اسے اپنے بیڈ پر اچھال دیا تھا. جی تو کیا تھا کہ زمین پر پٹکتے مگر شہرام پر وہ ایک حد تک ہی اپنا غصہ دکھا سکتی تھی. جانتی تھی وہ اس کا غصہ اتنا ہی برداشت کرتا ہے جتنا وہ خود کرنا چاہتا ہے. شہرام نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا جو بہارے نے بیڈ پر پھینکا تھا اور دوسرے لمحے میں اس نے دروازے کو بند کرتے اسے لاک لگایا. اس سے پہلے بہارے کچھ سمجھتی وہ بہارے کو سختی سے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا. بہارے اس وقت سخت گرفت میں مچل رہی تھی. چھوڑو مجھے شہرام خانزادہ، بہارے ایک بار پھر سے چیخی تھی. وہ اس کے چیخنے پر اندر مڈاتے غصے پر بمشکل ہی قابو کیا تھا. اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے اس کے راستے میں اسی طرح کھڑا ہو گیا کہ وہ اسے کراس کر کے گزر نہیں سکتی تھی. بہارے شہرام کے پہاڑ جیسے وجود کو گھورتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی جو اس کے قریب کھڑا اسے لب بھیجتے دیکھ رہا تھا. اچھا ہی ہوگا جب داجی کو پتا چلے گا کہ میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں. یقیناً وہ یہ رخصتی جلد کروائیں گے. اب تم اچھی طرح جانتی ہو داجی کب سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں تمہاری رخصتی کروا کر تمہیں اپنے کمرے میں لے آؤں مگر میں نہیں مان رہا کیونکہ مجھے شوق نہیں تم جیسے سر درد کو اپنے کمرے کی زینت بنانے کا. شہرام بہارے کے قریب ہوتا اس کے کان میں جھکتے مدھم سرگوشی نما آواز میں بولا، میں سر درد ہوں تو تم اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو شہرام خانزادہ؟ بہارے نے ٹھنڈے سرد لہجے میں پوچھا. تم سر درد تو ہو مگر میرے سر درد کا علاج بھی ہو. شہرام نے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے اس کی باہوں میں بھرتے اسے اپنے سینے سے ساتھ لگایا. وہ پنک ڈریس میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی. آنکھوں میں سرخی کافی حد تک نمایاں تھی جو شاید نیند سے اٹھنے کے باعث تھی مگر وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شہرام خانزادہ خود پر اختیار کھو رہا تھا. وہ اپنے بے پناہ حسن سے اس کے بے قابو ہوتے جذبوں میں آگ لگا چکی تھی. چھوڑو مجھے شہرام، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بار بار چھونے کی؟ بہارے گل اس کے اظہار میں مچلی تھی. بہارے میں تمہیں چھونے کا حق ہے میرے پاس. جب تم مجھے احساس دلاتی ہو کہ میں تم پر کوئی حق نہیں رکھتا تب تک تمہیں ایسے چھو کر تمہاری بے بسی دیکھنے کا جو لطف مجھے آتا ہے وہی لطف سرور حاصل کرنے کے لیے میں اس وقت تمہارے پاس اس کمرے میں ہوں. شہرام نے اسے اپنی باہوں میں سے آزاد کرتے اسے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ پڑ رہا تھا. شہرام میں کوئی چیز نہیں ہوں نہ تمہارے ملکیت ہوں جس پر تم اپنا حق جتا کر سرور حاصل کرو. ایک بات یاد رکھنا، ایک دن تمہیں اتنا بے بس کروں گی کہ تم مجھے طلاق دے دو گے. بہارے نے انگرشت شہادت کی انگلی سے اٹھائے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے چیلنج کیا. شہرام اس کی بات پر مدھم سا مسکرایا. اس کے لفظوں پر چہرے پر تکلیف سے آثار نمایاں ہوئے تھے جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا. بچپن سے اس کے منہ سے یہی الفاظ سنتا آیا تھا، اس کی بلا وجہ کی نفرت برداشت کرتا آیا تھا. اب تو وہ اپنے ایکسپریشن چھپانے میں کافی مہارت حاصل کر چکا تھا. بہارے یہ تو بھول جاؤ کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا. ہاں تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ تم رخصتی کر کے میرے پاس چلی آؤ. شہرام نے بھی مسکراتے ہوئے جواباً چیلنج کیا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا شہرام خانزادہ. بہارے ایک ان پڑھ انسان کے ساتھ کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتی. میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور تم کیا ہو ایک میٹرک پاس انسان کو کبھی اپنا شوہر نہیں چن سکتی. بہارے کے لفظ میں کافی حقارت تھی. وہ مقابل کا احسان ماننے کو تیار نہ تھی کہ وہ آج جو کچھ تھی اسی کی بدولت تھی. شہرام ایک بار پھر سے مسکرایا. جانتی ہو بہارے میں نے میٹرک کے بعد تعلیم کیوں نہیں حاصل کی؟ تمہیں یاد ہوگا میرے میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آئے تھے، تھوڑا ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. زاران لالا ارحام لالا اسفن لالا کی طرح بہت ذہین نہیں تھا مگر تم نے میرے میٹرک کے نمبر دیکھ کر میرا مذاق بنایا تھا کہ مجھے کسی کالج میں داخلہ نہیں ملے گا اور مجھے کالج میں داخلہ نہیں ملے گا تو تم مجھ سے طلاق لے لو گی.
یاد ہے کتنی مرتبہ تم نے یہ الفاظ دہرائے تھے؟ تمہاری ضد میں میں نے کالج میں داخلہ نہیں لیا تھا، آگے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تو اور تمہیں تب چیلنج بھی کیا تھا کہ اب تم مجھ سے طلاق حاصل کر کے دکھاؤ۔ تم داجی کے پاس پہنچ گئی تھی مجھ سے طلاق لینے کے لیے۔ داجی نے تمہارے گال پر کھینچ کر تھپڑ لگایا تھا۔ سچ بتاؤں تو اس دن بہت سکون ملا تھا۔ جب تم مجھ سے طلاق مانگتی ہو تو میری آنکھوں کے پردوں پر تمہارا سرخ سوجا ہوا گال آتا ہے اور کانوں میں اسی تھپڑ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جی تو کرتا ہے تمہارے گال پر کھینچ کر ویسے ہی تھپڑ لگا دوں۔ شہرام نے بلند آواز میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو بہارے نے چیخ مارتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہرام اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا گیا۔ کیا ہوا بہارے؟ ابھی تو یہ ہاتھ تم پر اٹھا نہیں تو تم اتنا ڈر گئی ہو۔ سوچو جب شہرام خانزادہ یہ بھاری ہاتھ تم پر اٹھائے گا تو تمہارے نازک گال کا کیا حال ہوگا۔ یقین مانو ہفتوں تمہارے نازک حال سے شہرام خانزادے کی انگلیوں کا نشان نہیں جائے گا۔ شہرام اس کے دونوں اطراف ہاتھ جمائے ہوئے غرایا۔ وہ گہرے سانس لیتی شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتر کر گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ ہرنی کی طرح خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شہرام خانزادہ کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی سہمی ہوئی کافی پیاری لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا، ورنہ وہی اسے اپنی حسین آنکھوں سے گھورتے اس کے دل پر کاری وار کرتی رہتی تھی۔ اس کا بیچارہ دل ان قاتل آنکھوں کے وار سے باہر دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ شہرام کے ایک ٹک دیکھنے کے بہارے نے گہرے سانس لیتے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ بہارے، اتنی ہی نفرت کرو جتنی میری نفرت سہن کر سکو۔ خود کو میری ضد مت بناؤ۔ ضد اور نفرت میں تم بھی آگے جا سکتا ہوں۔ جو تمہاری ضد میں اپنی تعلیم بیچ میں چھوڑ سکتا ہے، سوچو وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ بہارے گل کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا۔ مجھے نفرت کی وجہ سے ہر بار تم خود ہی دیتے ہو۔ اب مجھے رات کے اس پہر ڈرا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر ضد کی کہ تم پکے ہو تو بھی وہ دو ہاتھ تم سے آگے ہوں۔ یہ رخصتی تو کبھی نہیں ہوگی، تم دیکھتے جاؤ شہرام۔ بہارے نفرت سے پکارتی شہرام خانزادے کے غصے کو ہوا دے چکی تھی، مگر وہ اس بات پر ضبط سے گہرا مسکرا گیا تھا جیسے ہر بار مسکرا جاتا تھا، مگر آج کی سیاہ آنکھیں بھی بھرپور مسکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بہارے کے گلے سے دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ بہارے کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے اس کے بالوں کو پیچھے کر کے اپنی مٹھی میں جکڑے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس کی گردن پر جھکاتا، اس کی دودھیا شفاف گردن پر اپنے دانت شدت سے گاڑ دیے۔ شہرام نے اتنی شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے کہ بہارے کی دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی، اور اس کا دودھیا گردن پر اس کا بے رحم لمس سرخ مگر گہرا نشان چھوڑ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ بہارے دیوار کے ساتھ لگی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اسے سہمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر دن کا اجالا ہوتا تو اس کا بھرپور جواب دیتی۔ رات کی تنہائی میں وہ اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ ہر کوئی ہزاروں مرتبہ اسے یہ ضرور بتاتا تھا کہ وہ شہرام خان کی ہے، اس کی مورے تو ہر بات پر اسے شہرام خان کے حوالے کرنے کی دھمکی دے دیتی تھی۔